बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आसमानों से फ़रिश्ते जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। उम्मीद फ़ाज़ली का शेर है। और इमरान ख़ान साहब और उनके जो इमरानडूज़ हैं उनके ऊपर ये सादिक आता है। एक होती है जिसको जैग ब्रांच कहते हैं, जज एडवोकेट जनरल। ये पाकिस्तान की फ़ौज का एक महकमा है जो कानूनी मामला जो है वो देखता है। किसी का कोर्ट मार्शल करना हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगाना हो, किसी को कानूनी कोई बात का जवाब देना हो, तो ये लॉ ब्रांच है उनकी एक तरह से, जो उनकी सिस्टम के अंदर है ना। अदालत लगाना, जज होते हैं उनके अपने होते हैं, वो अपनी डिसिप्लिनरी एक्शन जो लेते हैं वो इसी ब्रांच के तहत लेते हैं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर होती है और GHQ में ये पाई जाती है। इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। दो तीन बातें हैं, मैं वो आपसे शेयर करूंगा कि हमारे गवर्नर पंजाब क्या कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है। बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने वो क्या उसको कहते हैं कि जी वो जो बैरूनी साजिश वाला जो मामला है, इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात है कि वो फड़े गए, बैरूनी साजिश होगी, वो क्या है वो मैं आपके हुजूर पेश करूंगा ये सारी बातें। तो बारी बारी करके चलते हैं। पहले नंबर पर कि मैंने ये क्यों कहा कि जो जैग ब्रांच है, यानी कि जज एडवोकेट जनरल जज एडवोकेट जनरल पाकिस्तान आर्मी की ये ब्रांच जो है, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जो ख़त उनको गवर्नर पंजाब ने भेजा है, गवर्नर पंजाब साहब जो हैं वो उनके बारे में, उनके हाथ में आजकल माचिस है और उनके सामने जो चीज़ आ रही है वो उसको जलाए जा रहे हैं। कल उन्होंने ख़त लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और वो ख़त में उन्होंने कहा कि जी कि देखें पंजाब के अंदर तो जो है वो आइनी फ्रेमवर्क काम नहीं कर रहा, आप जो हैं वो पंजाब के अंदर आइनी फ्रेमवर्क और वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर उसको इंश्योर करें। हुज़ूर आला ये सीधा आर्टिकल 6 लगता है गवर्नर पंजाब के ऊपर। चूँकि गवर्नर पंजाब इमरानडू हैं और इमरानडू का मतलब ये है कि वो दीन ईमान ले आया हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, और इमरान खान साहब का ये है कि जो उन पर ईमान लाया उसके लिए जन्नत या वो जनाब वो हलाल ज़्यादा है, और जो उनके ऊपर ईमान नहीं लेके आया वो काफिर भी है, वो सब कुछ है। तो जो इमरान खान साहब के पैरोकार हैं इमरानडू, जिनको जो कॉइन टर्म की गई है, वो उनमें से ये सर फहरिस्त हैं। और ऐसे टाइम पर उनको गवर्नर बनाया गया है जब पंजाब को हाथ में रखना बड़ा ज़रूरी था। तो बड़ी इस पर जो है वो मैं तो समझता हूँ आर्टिकल 6 ही लगता है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको देखें, बात ये है कि कानून ये कहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को सिविल इंतज़ामिया जो है वो अपनी मदद के लिए कॉल कर सकती है। ये राब्ता किस लेवल पे होता है, ये असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर अगर लिख दे ना जी कि मुझे अमन व अमान के हवाले से अपने इस ज़िले में या इस शहर के इस हिस्से में, ज़िले के इस हिस्से में, ज़िले के फ़लाँ शहर में या कोई आफत आ गई है, कुदरती आफत, ये लिखा हुआ है कानून में, तो वो मुझे फ़ौज दरकार है। तो वो फ़ौज जो है वो मकामी सतह के ऊपर ये मामला जो है वो तय कर लिए जाते हैं, फ़ौज आ जाती है उनके कहने के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज और किसी के भी कहने के ऊपर, या कह लें कि गवर्नमेंट अगर बुला सकती है तो इस तरह बुला सकती है, इंतज़ामिया गवर्नर जो है वो इस तरह के मामले में फ़ौज को तलब करना दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। ये पाकिस्तान की फ़ौज को एक गैर दस्तूरी काम करने की दावत देना है। इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को वो जो लेटर उनको मसूल हुआ है वो लेटर पकड़े और जज एडवोकेट जनरल को भेजें कि मुझे जनाब इसके ऊपर अपनी कानूनी राय दो, और उसके बाद वो लेटर अपनी कानूनी राय को लफ करके वो वजारत दफ़ा को भेजें, और वजारत दफ़ा जो है वो वज़ीर दफ़ा यानी कि फॉरवर्ड करे प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत गवर्नर अपने ही गवर्नर के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर सकती है। अच्छा, ये काम जो है मैं हिफ़्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर ये कह रहा हूँ कि ये चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं हैं, तो जो उनको पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस होने का कहे उसके ख़िलाफ़ वो बिस्मिल्लाह कर दें, तो वो कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो ताकि आगे से ये वाला गंद ना पड़े
تو یہ ان کو کرنا چاہیے، ادروائز یہ وفاقی حکومت اپنے طور پر بھی کر سکتی ہے۔ گورنر پنجاب جن کے ہاتھ میں ماچس آئی ہوئی ہے، وہ پورے کا پورا دستور جو ہے وہ اس کو جلا کے راکھ کر دینا چاہ رہے ہیں بنام دستور۔ بنیادی طور پر تو وہ عمران خان کی محبت ہے نا، عمرانڈو، تو وہ جناب دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ حمزہ شہباز کے انتخابات کیا کروانے کا جو حکم لاہور ہائی کورٹ کے جس جج نے جاری کیا تھا، جسٹس جواد حسن ان کا نام ہے، ان کے خلاف جناب موصوف گورنر پنجاب نے آثار ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایک غیر آئینی فیصلہ تھا۔ تو بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھینسا گھسا ہے نا جی، بھینسا، کوئی پاگل بھینسا، تو وہ آپ کے گھر کو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے، ہر چیز اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، گھر کی حالت گھر جیسی نہیں لگتی، وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح کوئی زلزلہ زدہ علاقے میں آپ آ گئے ہیں، ابھی کوئی زلزلہ آیا تھا اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ یہ گورنر صاحب وہی کچھ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے ایک علاج بتا دیا ہے کہ ان کی جو غیر جانبداری بھی ثابت ہوگی اور دستور کے ساتھ جو وفاداری ہے یعنی کہ پاکستان کی فوج کی، وہ بھی کھل کر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ تو یہ سٹیپ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو لینا چاہیے، یہ ان کے لیے لینے والے سٹیپ ہیں، تو تاکہ جو ہے وہ جو ایک انریسٹ سا پھیلا ہوا ہے پورے ملک کے اندر، اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہو سکے۔ تو باقی ان کی مرضی ہے، وہ سنا ہے کہ وہ ویسے ہی وہ ایک ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ تو خیر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی اگر چاہے تو کر سکتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وفاقی حکومت نے یا کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیرونی سازش کا الزام لگ رہا ہے، اس بیرونی سازش کو مطلب ایک تو وہ انہوں نے پہلے کارروائی کی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے کابینہ کی، اس کو انہوں نے اس کا اجلاس دوبارہ بلایا تھا، جس کی اوپر جو ریکمنڈیشنز یا کہہ لیں کہ جو بھی اعلامیہ تھا ان کا ڈکلیریشن، وہ وہی تھا جو پہلے تھا کہ جی کہ ہمیں اس میں سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ملا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھا کہ اسی کہہ رہے تھے نا سازش نہیں مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت کا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی کہ اس کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا، اور وہ جو کمیشن ہے وہ اتنا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولے تو مارے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اس دور میں یعنی کہ عمران خان صاحب کے سامنے سچ بولیں گے تو مار دیے جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بات کسی کی ماننی نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی تک حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کمیشن کا سربراہ کون ہوگا، یہ جوڈیشل کمیشن ہوگا، یہ پارلیمانی کمیشن ہوگا، یا یہ کوئی بیوروکریٹک کمیشن ہوگا، کچھ بیوروکریٹس ہوں گے، یہ گورنمنٹ نے نہیں بتایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ کوئی ایسا بندہ نامزد کریں، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو خود نامزد کیا تھا، یہ نام ان کی طرف سے آیا تھا جب انہوں نے آ کے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنا شروع کیا انڈیپینڈنٹلی، تو پھر وہ نون لیگ کے بن گئے، اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب اس وقت کمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر صحیح کام کریں گے تو وہ گالیاں سنیں گے، صحیح کام کریں گے تو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں فارغ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان کو کام سے روکنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، حالانکہ خود لگایا تھا انہوں نے، ان کی طرف سے نام آیا تھا، تو یہ ریزائن کریں۔ تو عمران خان صاحب کو تو اپنے ہر وہ بندہ جو عمران خان صاحب کو غلط کہے یا عمران خان صاحب کی کسی بات کو کہے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں۔ فتنہ اسی کو کہتے ہیں، فتنہ پردازی اسی کو کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو فتنہ پردازی کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس کمیشن کا چیئرمین بنانے کی آفر کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ اوپن کیمرہ، یعنی کہ وہ لائیو پوری قوم کے سامنے، پھر اس میں جو بھی آتا ہے وہ جناب وہ جو بھی آتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ کر دیں آپ،
کہ اگر اس میں پاکستان کی حساس معاملات آتے ہیں ڈسکس ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو کٹی کٹا ایک دفعہ نکل آنا چاہیے، یا یہ جو بھی عذاب آنا ہے ایک دفعہ پاکستان پر آ جائے، اور چیئرمین عمران خان صاحب خود ہوں، یہ ذرا بڑا جگرا کریں، پاکستان کے ادارے بھی جگرا بڑا کریں، اگر آپ ان کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، اگر ان کو آپ وزیر اعظم سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو الزام ہے آپ کے اوپر، یا وہ ملک کے وزیر اعظم اگر رہ سکتے ہیں، تو وہ ایک کمیشن کا سربراہ کیوں نہیں بن سکتے؟ تو وہ ان کو کمیشن کا سربراہ بنائیں اور کیمرے سامنے لگا دیں لائیو، کہ سر کہ اب آپ دن میں 20 گھنٹے بھی کریں گے تو آپ لائیو چلیں گے، پوری قوم آپ کو دیکھے گی، اور جو بیان دیں گے اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ قوم سنے گی کھل کے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اسد مجید صاحب کو بھی بلائیں، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بلائیں، اور DGI کو بھی بلائیں، اور اس وقت کے وہ جو کچھ درخواستیں دیں کہ جی کہ ہمارا ایک وہ جو ہے وہ سانڈ پتر گیا ہوا ہے، وہ سنبھالا نہیں جا رہا، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ مطلب جو وہ کیا نام ہے، ڈونلڈ لیو اس طرح کر کے کوئی نام ہے وہ، جس کے اوپر ہے کہ انہوں نے رجیم چینج کی دھمکی دی تھی، تو سر یہ سارے آ جائیں، لائن حاضر ہو جائیں۔ اس فساد سے، اس فتنے سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے۔ تو اور لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ انہوں نے پھر بھی کہہ دینا ہے کہ مجھے اب گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ دیں گے، اور پھر مزے کا سین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی کہہ دیں کہ مجھے اپنے آپ پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ یہی ہے جان چھڑانے کا اس سے۔ ادروائز پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مطلب جو ان کا علاج بنتا ہے وہ علاج کیا جائے، اور وہ علاج کیا بنتا ہے کہ وہ علاج بنتا ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جی کہ یہ آرٹیکل 6 مطلب ایون پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ یعنی کہ 3 مارچ کے بعد، یا 3 مارچ کو بھی اگر آپ چھوڑیں، آپ 8 مارچ لگا لیں، 8 مارچ کے بعد سے جو کچھ انہوں نے پاکستان میں کیا ہے، جو کچھ یہ پنجاب میں کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے وفاق میں کیا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے الزامات پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پر لگا دیے ہیں، پاکستان کے اوپر لگا دیے ہیں، پاکستان کے دستور کو انہوں نے ایبروگیٹ نہیں تو بے اثر کرنے کی ضرور سازش کی یا کوشش کی، وہ پھر آرٹیکل 6 لگائیں، پھر یہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میں بڑا مخالف تھا کہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو کمیشن کا سربراہ عمران خان صاحب کو بنائیں، نہیں تو پھر یہ والا کام کریں، پھر ہی جان چھوٹتی ہے۔ البتہ یہ جواب آ گیا ہے پائن سے، قائن کڑے کے وہ فواد چوئی صاحب، کہ جی کہ ہم تو اعلیٰ عدلیہ کا کوئی جج ہو، سر جی انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرنا کہ وہ ہوگا، جوڈیشل کمیشن ہوگا، اور لائیو اس کی جو ہے، کیونکہ یہ بڑا سمارٹلی ان کو پتہ ہے، یہ وزیر اعظم رہے ہیں کہ کون سی چیزیں اسٹیٹ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ پبلک ہوں۔ اس ملک میں، اس دنیا میں رہنا ہے نا، اور مطلب آپ خلا میں نہیں رہ سکتے، دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ آپ یاد کیجئے جب وکی لیکس ہوئیں سامنے آئیں، تو اس وقت کی جو امریکی گورنمنٹ کی نمائندہ کہہ لیں، جو وزیر خارجہ تھی، انہوں نے اپنے تمام جو دنیا ہے جن کے ساتھ ان کے سفارتی مراسم ہیں، ان سے انہوں نے معذرت کی تھی کہ یہ چیزیں ہماری آفیشیل ہیں، یہ لیک ہو گئی ہیں۔ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا ان کو، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ نو آفینس۔ تو لہٰذا ریاست کی اگر ایک سپر پاور کی اتنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، تو پاکستان تو سر کیا تیل بیچتا ہے، پاکستان کیا بیچتا ہے دنیا کے آگے؟ تو پاکستان جو ہے وہ کلہ بدماش بن کے زندگی نہیں گزار سکتا دنیا میں۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریاست کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ ان مجبوریوں کے ساتھ کھیلیں گے، وہ شرائط اس طرح کی رکھیں گے کہ جی اوپن کیمرہ ہو، لائیو چل رہا ہو تو کر دیں۔ ادروائز عمران خان نے پاکستان کا وہ حال کرنا ہے کہ واقعی گلی گلی میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے۔ تو اس فتنے سے جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ وہ شیر شاہ صاحب کا آپ انٹرویو سن لیں، اس سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ سازش تو ہے، امپورٹڈ ہے، کوئی سازش نہیں ہے۔ سمپل وہ واقعہ میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ 7 تاریخ کو جو اس وقت کے پاکستان کے جو سفیر تھے امریکہ میں، ان کا فیئر ویل ڈنر تھا، لنچ تھا، تو وہاں پر جو وہ ڈونلڈ لیو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، باقی بھی آئے ہوئے تھے، پاکستان کے بھی لوگ، سفارتی عملہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ برسبیل تذکرہ
ایویں ذکر ہو گیا باتوں باتوں میں کہ جو عمران خان صاحب ادھر گئے ہیں رشیا کے دورے کے اوپر، وہاں پر ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس طرح کی باتیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے اور ان کو جو ہے وہ کم از کم یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ جی کہ جو کچھ یوکرائن کے ساتھ ہو رہا نہیں ہونا. اس طرح کی وہ باتیں لنچ کے اوپر ہوئیں، اور وہ بھی جو ہوتی ہے نہیں لائٹ سی گفتگو جو ایک دوسرے کا ساتھ ہوتی ہے، وہ انہوں نے روٹین میٹر ہے کہ وہ انہوں نے اس کا ایک مراسلہ بنا کے بھیج دیا کہ، اور انہوں نے کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہاں پر ملٹری اتاشی بھی بیٹھا ہوا تھا، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ آج ایک ایونٹ تھا اور یہ ضابطے کی ایک کارروائی ہے کہ جی کہ آپ نے ایک ایونٹ کیا ہے، آپ کو اپنے ملک میں بتانا ہے کہ وہ ہم نے ایونٹ کیا تھا تو یہ ہوا ہے. یہ سفارتکاری کے جو بنیادی اصول ہیں کہ آپ نے کیپ ان ٹچ اپنے جو کیپٹل ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو رکھنا ہوتا ہے. وہ شیرشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ چھپایا گیا، وہ ایک افسر جو تھا ایماندار، اس نے یہ، خیر وہ شہباز گل صاحب نے بھی یہ والا ٹویٹ کیا تھا، وہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بتا دیا. شاہ محمود قریشی یہ چھپایا گیا تھا عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے حساس اداروں نے اور پاکستان کی فوج نے چھپایا تھا، یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور کسی افسر نے، ایماندار محب وطن افسر نے یہ لیک کر دیا. تو وہ عمران خان صاحب اس کو وہ لے کے نکل پڑے. عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر کھیل رہے ہیں کیونکہ کارکردگی، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم پر ہو جاتے، اگر ہماری حکومت نہ جاتی، ہماری گورننس اور کارکردگی کے اوپر ہم نے الیکشن ہارنا تھا. اب جو ہے وہ ایک ماحول بن گیا، اب ماحول بن گیا کیونکہ عمران خان صاحب کو پروپیگنڈا ہی کرنا آتا ہے. تو میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس فتنے سے جان چھڑانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو کمانڈ ہے، وہ پاکستان کے حساس اداروں کی جو لوگ اس کے چیفز ہیں، وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جو پاکستان کی سلامتی کا ذمہ دار تھا وہ آ جائیں اور عمران خان صاحب کو کمیشن کا چیئرمین بنائیں اور وہ کہیں کہ جی کہ اب ہم آپ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، کریں انکوائری، اور وہ انکوائری لائیو چلائیں. پھر جا کے اس فتنے سے آپ کی جان چھوٹے گی. ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کی وحدت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اقتدار کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں اور یہ آنے والے وقت میں بھی ثابت ہوگا. تو وہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو دیکھیں اب یہ گورنمنٹ میں اتنی جرت ہے، اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے، ادروائز تو اور کوئی صورت سمجھ نہیں آتی. آپ کی جو رائے ہے وہ ضرور ہمیں بتائیے گا، انتظار رہے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.